बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर हसन अफजल राना साहब, जो माहिर मैशियात हैं। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, सारे रिजल्ट पहले ही हमें नजर आ रहे हैं कि कौन हुकूमत बनाएगा, कौन हुकूमत से बाहर होगा। और इस तरह के जो मैनेज इलेक्शन हो, जिसमें एक जमात जिसे पीटीआई कहते हैं या जिसका पॉपुलर लीडर इमरान खान है, उसको बाहर रख कर या बल्ले के निशान को हजफ करके अगर इलेक्शन मैनेज किए गए तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, और उन इलेक्शन के बाद फिर किस तरह के हालात होंगे। प्रोफेसर हसन अफजल राना साहब, बहुत गहरी नजर है पाकिस्तान के हालात के बारे में। यहाँ यूके में बिजनेसमैन है और लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरह वो बिजनेस करके अपने मुल्क को एम्पावर कर सकें। इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान की सूरत हाल जिस तरह या हालात जिस तरह मैंने उसको अहाता करने की कोशिश की है, वैसे ही आपको भी लग रहा है या इससे मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा होगी? चिराग भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया, यहाँ पर दावत दी बात करने की। मेरा पहले तो लोगों के साथ में ये एक बात कर दूं, ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे कि आवाम के लिए हो रहे हैं। वो इलेक्शन एक मजबूरी है, उस मजबूरी के तहत कर रहे हैं। और जब ये इलेक्शन होंगे, यस, ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी है सर, मजबूरी ये है कि आपको आईएमएफ से इंस्टॉलमेंट नहीं मिलनी अगर आपने ये लूले लंगड़े इलेक्शन भी ना करवाए तो उसके लिए ये इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और इमरान को आप माइनस नहीं कर सकते। इमरान बिगेस्ट रियलिटी है पाकिस्तान की। आज भी इमरान अगर खंबे को खड़ा कर दे तो उसको भी वोट मिलेंगे, इमरान के नाम पे वोट मिलेगा उस मुल्क के अंदर। लेकिन मसला ये होगा कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है किसने वजीर आजम बनना है, किसने वजीर आला बनना है, किसने मिनिस्टर बनना है। वो ऑलरेडी वो आप देखिएगा कि आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कहाँ पे जाती हुई नजर आएगी। जो पहले होता रहा वही कुछ होगा। प्रॉब्लम ये आएगा जब आप बिल्कुल माइनस करेंगे इमरान खान को और उसकी जमात को। तो इलेक्शन के बाद इस मुल्क के अंदर मुझे जो डर लग रहा है, खुदा ना खास्ता खाना जंगी ना हो जाए, क्योंकि हालात इतने खराब हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने देना कुछ नहीं है उनको। और अवाम देखें, अभी अवाम उतनी सड़कों पर नहीं है, लेकिन फिर हर बंदा आएगा, हर गांव आएगा सड़क के ऊपर, हर शहर सड़क पे आएगा, हर तहसील सड़क पे आएगी, तो वो हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। मुझे तो इस बात का डर है। और जो आपकी और हमारे मुल्क की इकोनॉमिक की पोजीशन है, इकोनॉमिक सूरत हाल है, वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। सर, आगे संभाली नहीं जा रही, आगे और नहीं संभाली जाएगी। उसका वाहद हल एक ही है, इमरान को बाहर लाया जाए और तमाम जमातों को बैठ के, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे इकट्ठे बैठ के पहले मौशियत की बात करें, एक सिस्टम की बात करें, उसके बाद इलेक्शन की बात करें कि जो भी आ जाएगा उस सिस्टम को लेके चलेगा। मुल्क में सिस्टम एक बनाना पड़ेगा चलने के लिए। लेकिन जिस तरह लग रहा है सिस्टम नहीं है, जो पावर में है वो जो चाह रहा है कर रहा है, और दूसरे को वो कहता है जेल में फेंक दो, आवाज बंद कर दो। कब तक आवाज बंद करेंगे? आवाजें बंद करने से मसाइल हल नहीं होते, तो और ज्यादा आपको क्यों लगता है कि खाना जंगी होगी? आपको क्यों लगता है कि इमरान खान या पीटीआई इलेक्शन से बाहर होंगे? सर, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी के अंदर हम कहते हैं कि घर के अंदर जो आपने जानवर रखे हुए होते हैं, आपको खुद पता होता है धोंदा है, चोगा है, कौन सा है। आपको उनका मुंह खोल के दांत नहीं गिनने पड़ते। तो मुल्क के हालात जो ना, हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, हमारी भी नजर है कि क्या हो रहा होता है। हम चूंकि बिजनेसमैन भी हैं, मैं कॉलेजेस में एज अ प्रिंसिपल काम भी करता रहा हूं, मैं समझता हूं कि सिस्टम को कैसे रन करना है, और सिस्टम के अंदर जब प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो मुझे ये लग रहा है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। देखें, यहां पर मेरे को बाजू के ऊपर जख्म आ जाए ना, तो जख्म के ऊपर कपड़ा नहीं मलना होता, उस जख्म को ठीक करना होता है। वो उसके साथ शायद थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा हो, लेकिन जख्म को आपको अल्टीमेटली उसको ऑपरेट करना पड़े, कुछ करना पड़े, वही करना होगा। लेकिन अगर इधर कपड़ा चढ़ा के कह दिया जाए देखे जी जख्म तो नजर ही नहीं आ रहा, नहीं, वो और जरा गहरा होता जाएगा। उसके साथ इस बाजू का क्या पूरे जिस्म का नुकसान होगा। तो हमारे मुल्क के साथ यही हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसके लिए इनको बैठना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। आप ये देखें, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो चले गए हैं, एक जलसे के अलावा वो दोबारा सड़क के ऊपर कहीं पे लोगों के साथ मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुश्किल है।
لوگوں کے ساتھ جائیں گے, لوگ سوال کریں گے, اپنے جو صحافی برادری ہے وہ بھی سوال کرے گی, کیونکہ آپ کو صحافیوں کے پاس الٹیمیٹلی جانا ہوگا, آپ کو لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے, اور وہ دینے بہت مشکل ہے. یہی بات ہے نہیں، کہ پاکستان کے نہیں، میاں صاحب کہا جا رہا ہے کہ 10 تاریخ سے یعنی آج سے وہ اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، ملیں گے، جلسے جلوس کریں گے، ملک میں ایک کمپین رن کریں گے. الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے صحافی جو انڈیپینڈنٹلی یا ادروائز عمران خان صاحب کے بیانیے کو یا غیر جانبدارانہ طور پر انڈیپینڈنٹلی رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہ ساری آوازیں یا میاں صاحب کی مخالفت میں کوئی بات کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کی غلط کاموں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی تو آواز کو دبایا جا رہا ہے اور میڈیا کنٹرولڈ ہے. تو وہ لوگ ویسے ڈرے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کو یہ گمان تھا کہ شاید ان کی گرفتاری کے بعد لوگ نکلیں گے باہر اور جس طرح کے وہ جیسے جلوس کرتے تھے، لیکن لوگ اس طرح نکلے نہیں. عطا کہ وہ آج انہیں نیلی 3 منتھ ہو گئے جیل کے اندر، انہیں نائل بھی کروا دے دیے گئے، لیڈرشپ جتنی ہے وہ بھی گرفتار ہے. تو کون اس حالات میں مزاحمت کرے گا اور کون کھڑا ہوگا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہوا انہی کی زیادہ چل رہی ہے. اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ لوگ واقعی جو ہے لاسٹ الیکشن کے بعد جو ہے وہ نکلیں گے باہر اور وہ مزاحمت کریں گے اور خانہ جنگی ہوگی؟ سر میں دعا کر رہا ہوں کہ نہ ایسا ہو، لیکن وہی بات ہے کہ نظر ایسا آ رہا ہے بظاہر. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا، جب اس کو پتا ہوگا کہ میں اپنے حلقے سے جیت رہا ہوں، وہ دیکھیں جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے چکوک سے اس نے کہاں سے جیتنا ہے، شہر اس کے پاس کون سی ہیں، تحصیلیں اس کے پاس کون سی ہیں، اس کا پورا ہوم ورک ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایریے کے نا برادری، خاندان، وہ سارا سسٹم ہمارا ایک ہے، وہ سب چل رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے جو لوگ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں. اور آپ جب اپنے حلقے میں لوگوں میں جاتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. جب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں، دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں نا کہ بندے بھی نظر نہ آ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ پھر کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں ہر گاؤں میں جہاں پر بھی آپ کریں گے تو آپ جعلی ووٹ بھگتائیں گے. آپ سارے کے سارا آپ جو ہیں وہ جو آفیسرز ہیں، پولنگ ایجنٹس ہیں، ان کو خریدیں گے یا ان کے خریدیں گے، یا وہ آفیسر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملی بھگت کریں گے. تو جب یہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو فرسٹریشن بڑھ رہی ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ کے اتنے پنجاب اسمبلی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی فرسٹریشن بڑھے گی، قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس کی فرسٹریشن بڑھے گی. ابھی کیا ہے، ابھی دیکھیں لوگوں کو دکھ ہے، غصہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پھر بات آ جائے گی کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں سر جب میرے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں 100% باہر نکلوں گا. جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں دل میں کہوں گا یار زیادتی ہوئی ہے، اچھی بات نہیں ہے، نہیں زیادتی ہونی چاہیے، بندہ بہت اچھا ہے، سارا کچھ ہے. لیکن جب میرے ساتھ ہوگی پھر میں سڑک پہ آ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس تو چارہ ہی اور کوئی نہیں ہے نا. تو وہ جب الیکشن ہونا ہے تو یہ حالات ہونے ہیں. ہر بندے نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم جیتے ہوئے تھے، ہمیں ہرایا گیا، اور اوپر سے آپ کے سامنے فضا بھی ایسی ہی ہونی ہے. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بے شک وہ ہارا بھی ہو لیکن اس کو لگنا ہے کہ میں جیتا ہوا تھا، مجھے جان بوجھ کے ہرایا گیا. سر دیکھیں جب میں بے شک ہارا ہوں اور مجھے یہ نظر آ رہا ہو کہ یار مجھے جان بوجھ کے ہرایا گیا، تو وہاں پر میں باہر تو نکلوں گا، میں غصہ بھی آئے گا، وہ حالات پھر خراب ہوں گے، وہ حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ حالات خراب. تو اس کے لیے خدایا عمران خان کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، MQM کے ساتھ، سب کو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنا ہوگا. جب تک نہیں بیٹھیں گے الیکشن سے پہلے پرابلم سالو نہیں ہونا. اور عوام میں بے چینی اور افراتفری پہلے کی. لیکن رانا صاحب آپ بڑے بزنس مین بھی ہیں، ذرا میاں صاحب بھی بزنس مین ہیں، ان کے بیٹے بزنس کرتے ہیں. کیا کہاں سے یہ سب کچھ ہوا اور اچانک کیس بھی معاف ہو گئے، نااہلی بھی ختم ہو گئی، سارے معاملات ختم ہو گئے؟ بات وہی ہوئی ہے جب انہوں نے عمران خان کے ساتھ انہوں نے دیکھیں ایک گورنمنٹ چل رہی تھی، ایک نظام چل رہا تھا، ایک سسٹم چل رہا تھا. جب اس سسٹم کو ڈی ریل کیا گیا تو ان کے پاس آپشن تو چاہیے تھی. چونکہ انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا کہ عمران خان کو ڈی ریل کرنا، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سسٹم کو چلائیں گے، لیکن وہ انبن ہوئی سسٹم کے اندر. جب وہاں پر انبن ہوئی تو انہوں نے کہا یار کسی کو تو لے کے آنا ہے نا. تو اس وقت دیکھیں عمران خان کے علاوہ
کوئی اور اتنا پاپولر یا کچھ بھی نہیں تھا کہ جس کو لے کر آئیں. ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ چوائس ہی نہیں ہے. مجھے آپ بتا دیں کون سا ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے اندر جو چوائس بنتی ہے. یہ ان کے مقابلے پہ نہیں ہے, بہت پیچھے چلا گیا, لیکن کیا کریں, وہ جو گراؤنڈ کے اندر ہیں انہی کے ساتھ آپ کھیل یہ رہے کہہ ہیں. رہے ہیں نواز شریف پبلک میں عمران خان کے مقابلے میں بہت پیچھے چلا گیا, لیکن یس, اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کے گئی ہے, ان کو لے کے گئی ہے اور اقتدار دینے کے لیے ریڈی ہے. لیکن ابھی تو 3 مہینے باقی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی تبدیلیاں آ جائیں. سر ملک کے اندر پتہ کچھ بھی نہیں چلتا ہوتا. دیکھیں اگر میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر میاں صاحب ہی اڈیالہ جیل چلے جائیں, کہیں یار میں صلح کے لیے آیا ہوں, تو لوگوں نے ایک دم, دیکھیں ہماری عوام, دیکھیں جی میاں صاحب نے کیا کر دیا, کمال کر دیا یار. میاں صاحب جی اس کے پاس چلے گئے, میاں صاحب اس کے پاس چلے گئے, میاں صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کے کیسز معاف کراتا ہوں, آئیں مل کے الیکشن لڑتے ہیں, اس ملک کے اندر الیکشن کی فضا بناتے ہیں. تو ایک دم جو ہمارا ووٹر جو ہے نا, وہ موڈ سوئنگ اس کے بڑی جلدی ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات کی بعد وہ موڈ سوئنگ کر لیتا. وہ کہتا ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب نے بہت کام کیا ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ ہے, لیکن میاں صاحب دیکھیں تو صحیح, چل کے خود گئے ہیں, ان کا بڑا پن تو دیکھیں نا, وہ وزیر اعظم بن رہے تھے, انہوں نے پھر بھی کہا نہیں عمران آپ آؤ, کہ ہم آپ کو اندر کھاتے جی ان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ آپ کو کے پی کے دے رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ بھی گورنمنٹ میں رہے, ہم بھی لیں, سارے مل کے جو نظام ہے اس کو چلاتے ہیں, معیشت کو بہتر کرتے ہیں. ممکنہ کوئی بھی ایسی بات, دیکھیں بیک ڈور سے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, مل رہے ہوتے ہیں. جو فضل الرحمان صاحب کی طرف بھی آپ نے دیکھا, یہ لوگ گئے تھے افسوس کرنے کے لیے, لیکن افسوس کے ساتھ جہاں پر بھی پولیٹیکل لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر پالیٹکس کی بات ہوتی ہے, ملک کی بات ہوتی ہے, ملک کی بہتری کی بات ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یقیناً ہوئی تھی, لیکن اس کے رزلٹس سلولی آتے ہیں, دور رس ہوتے ہیں, اس کے لیے بات چیت چلتی ہے, وہ ایسے ہی چلتی ہے اور ایسے ہی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. جیسے زرداری صاحب کے اور کسی دور میں عمران خان صاحب کے معاملات ٹھیک ہوئے تھے, تو انہوں نے وڈرال کر دیا پی ڈی ایم سے, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ سٹوریاں پیچھے بیک ڈور چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہنی چاہیے, دروازے کلوز نہیں کرنے چاہیے. ڈائلاگ ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب تک ڈائلاگ ہوتے رہیں گے معاملات جو ہے آگے بڑھتے رہیں گے. جہاں پر ڈائلاگ کا دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر ہم بند گلی میں چلے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ڈائلاگ کرتے رہنا چاہیے, ایک دفعہ ناکامی ہوگی, 2 دفعہ ہوگی, 3 دفعہ ہوگی, الٹیمیٹلی سولوشن یہی ہے. اس وقت اگر آرمی چیف سے لے کر میاں صاحب سے لے کر عمران خان صاحب سے لے کر یہ سب جتنے بھی اس وقت ہماری 5-6 لوگوں کی لیڈرشپ ہے, وہ اپنی انا اور ذاتی وہ لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں نا, اسی وجہ سے تو ملک نہیں چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ جناب حسن افضل رانا صاحب, آپ کا تجزیہ ہم نے سنا. اللہ کرے الیکشن ہو اور تمام جماعتوں کو کراس دی بورڈ الیکشن لڑنے کی ایکول جو ہے اجازت ہونی چاہیے, تبھی تو کوئی الیکشن کی کریڈیبلٹی ہوگی. لیٹس ہوپ کہ کیا ہوگا. اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور فالو بھی کریں, تاکہ جو بھی ہم پروگرام کریں آنے والے دنوں میں الیکشن کے حوالے سے میں اور رانا صاحب وہ ڈائریکٹ آپ تک پہنچ جائے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.